हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आपको जिस बात का इंतजार था वो आज आप बराह रास्त ईरान से जो कुछ इजराइल की तरफ से कल हमला किया गया, हमला कैसा था, क्या था, ये सब जानने के लिए मैंने एक बार फिर राब्ता किया है सैयद हिसामुद्दीन मुहाजिरी से, जो तेहरान में है, जिनसे आपसे पहले अब से पहले भी आपकी मैं मुलाकातें कराता रहा हूं। आपने भी मुझसे कई बार, कई लोगों ने कहा अपने कमेंट्स में, और मैं खुद भी चाहता था। कल चूंकि पहला दिन था, मैंने 2 बार लाइव प्रोग्राम पर अपडेट आपको दी, लेकिन आज मैं तेहरान से जो कुछ मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो सकती है तेहरान से बराह रास्त आप तक पहुंचाऊंगा। सैयद हिसामुद्दीन मुहाजिरी साहब IRIB के शहर टीवी चैनल का जो उर्दू चैनल है उसके पॉलिटिकल प्रोग्राम्स के इंचार्ज हैं, और उसके अलावा भी कई जिम्मेदारियां हैं। एक लंबे अरसे से जर्नलिज्म में है, और सरकार में भी, अवाम में भी, हर तरफ उनके राब्ते हैं। तेहरान में रहते हैं, सीधे चलते हैं, मुहाजिरी साहब से सवाल करते हैं। मुहाजिरी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। देखिए, 3 दिन पहले मेरी आपकी बात हो रही थी और मैंने सवाल किया था कि आपके IRGC के कमांडर ने कहा था इजराइल में अटैक। ये मे वाली जो कहानी थी वो अब ज्यादा सामने आ गई है। इसको अब आप कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ नुकसान हुआ, क्या कुछ हुआ, मैं उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन लोगों का ये बड़ा सवाल है कि क्या इजराइल और ईरान आपस में, जिसे कहते हैं, फिक्स मैच लड़ रहे हैं क्या? नूरा कुश्ती है क्या? ये क्या कुछ है, क्या हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी खिदमत में सलाम अर्ज है, और आपकी तवस्सुत से जो स्टार वर्ल्ड मीडिया को देखने वाले, मीडिया स्टार वर्ल्ड को देखने वाले मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन हैं, उनकी खिदमत में भी सलाम अर्ज है जी। मेरी कोशिश ये रहती है कि हमेशा जो हमारी बातें होती हैं आपस की, वो जो पुराने बातें हुई हैं उसको उनकी याद दहानी की जाए, ताकि पता चले कि ये जो बातें हैं किसी लॉजिक और किसी मंतिक और किसी स्टडी के बना पर हैं। ऐसे ही मैं नहीं बोलता हूँ। ये आपने देखा कि वो आप अलबत्ता नुक्ता आपने उठाया, जो लफ्ज आपने उठाया है उसका ये एग्जैक्ट जो तर्जुमा है फारसी में भी वही है, लेकिन उर्दू अंग्रेजी की तरह फारसी में भी वो पेचीदा है। यानी ये कि उसके दो मीनिंग्स होते हैं। तो इसी वजह से उस बात को अब उससे हमारा लेन देन नहीं है। शायद उनका मकसद ये नहीं था या था, ये नहीं पता। लेकिन मैं सबसे पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में अभी एक जंग जारी है फिलिस्तीनी अवाम के खिलाफ, मजलूमों के खिलाफ, लबनान के अवाम के खिलाफ। तमाम जो यानी सहयूनी जारहियत एक तरफ से हो रही है, एक तरफ से अमेरिका की दुनिया में इजारादारी जारी है, और उस कोशिश उनकी है कि इसको जारी रखें। लेकिन इस जंग में एक महाज बना हुआ है। एक तरफ कुछ लोग हैं, एक तरफ कुछ लोग और ममालिक हैं। फिलहाल तो एक ही मुल्क नजर आता है, लेकिन एक महाज पर ईरान है जो कि इस जंग में शामिल है। और जंग में ये चीजें होती हैं काज़मी साहब, जंग में जहां आप मारते हो तो उसके तवक्को भी है। लेकिन इसकी नौयत, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई हम तो इंतजार में बैठे हुए थे कि भाई ये हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज को मारेंगे। हम बैठे हुए थे कि भाई ये हमारे जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको मारेंगे। हम सोच रहे थे, यानी हम तो सोच ही नहीं रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि ईरान के जो मिसाइल सिस्टम को हम नाकार बनाएंगे। फिर वो कह रहे थे कि ईरान तेहरान में मारेंगे। ईरानी शख्सियात के बारे में उन्होंने कहा था कि भाई हम ईरानी कमांडर्स को मारेंगे, शख्सियात को ईरान के अंदर मारेंगे। अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और किस वजह से ऐसा हुआ, जो कि इस वक्त नेतन्याहू और उसकी हुकूमत, अपने जो अपोजिशन है उसकी तरफ से भी मजम्मत हो रही है उनकी कि भाई तुमने ये क्या किया है, तुम लोगों ने ये जो हमारे लिए बेआबरूई हुई है, यानी जो सहयूनी हुकूमत के लिए ये बेआबरूई हुई है। इन्होंने बहुत अरसे से ये कह रखा था कि भाई हमारे पास ऐसे फैसिलिटीज है, ऐसे जेट प्लेन्स हैं, ऐसे टेक्नोलॉजी है जो कि दुनिया के पास कोई किसी के पास नहीं है, अमेरिका भी उसकी हिमायत में। अब आप देखें ये हमला कहाँ हुआ है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये हमला जो है, देखें, इससे 2 दिन पहले, इस हमले से तकरीबन 2 दिन पहले तमाम दुनिया को पता
تھا کہ بھائی یہ حملہ ہونا ہے, سب کو پتا تھا کہ بھائی یا جمعرات کو ہوگا یا جمعے کو ہوگا یا ہفتے کو ہوگا. قطر ایئر ویز نے اپنے فلائٹس کینسل کروائے, پھر ایمریٹس نے کروائے, پھر تمام جتنے بھی جہاز تھے سب. یعنی یہ کلیئر بات ہے کہ جب بھائی وہ جو فلائٹس جن کی ہیں ان کو جب پتا چل گیا, جب ایئر لائنز کو پتا چل گیا, یعنی کوئی انٹیلیجنس سسٹم کو نہیں پتا چلے گا. یہ سب اس میں غور اور فکر کی باتیں ہیں, اور یہ تمام صرف اور صرف اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقت کی وجہ سے. آپ کو یاد ہے یہ جب چھا رہے تھے عراق پر حملہ کریں یا افغانستان پر حملہ کریں تو یہ تکلف نہیں کرتے تھے وہ کاظمی صاحب. اب زمانہ بدل چکا ہے, ایران ٹکر کا ہے ان کا, ایران سامنے جو کھڑا ہے. اچھا میں تھوڑا سا آگے, چونکہ وقت محدود رہتا ہے, باتیں آپ سے بہت سی معلوم کرنی ہے. ابھی نقصان کتنا ہوا؟ 4 لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے, 2 IRGC کے یا چاروں IRGC کے ہیں, اور زمین پر نقصان کیا ہوا؟ کوئی ایک ویڈیو اسرائیلی میڈیا کے ذریعے جو ہمیں ملی وہ ایسا لگتا تھا کسی شہری علاقے میں بیچ میں آ کر کے کوئی کچھ گرا ہے, میزائل ہے, کیا ہے وہ, کس جگہ کس شہر میں ہوئی ہے, اور کتنا جو وہ کہتے ہیں کہ فوجی ٹھکانوں پر ہم نے حملے کیے ہیں, ان جگہوں پر حملے کیے ہیں جہاں سے ہمارے خلاف حملے ہوتے رہے ہیں, کیا کچھ ہے؟ تھوڑا سا نقصان پہ بتا دیجئے پہلے. کاظمی صاحب سب سے پہلے جب یہ ایک دیکھیں دو مرحلے یا ایک مرحلے میں حملہ ہوا ہے, 2:30 بجے 2 بجے رات کو 1.5-2 منٹ آوازیں سنائی دی ہیں. ایک بار 2-2:30 بجے, ایک بار 4 بجے کے قریب بھی تقریباً 2 منٹ 1.5-2 منٹ آوازیں سنائی دی ہے. یہاں پہ جو یعنی جو فیلڈ حقائق ہیں, جو زمینی حقائق ہیں, اس کے بنا پر میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سوئے ہوئے تھے لیکن میں تو اٹھا ہی نہیں. یعنی اتنا بڑا حملہ تھا کہ میں تو نہیں اٹھا, لیکن جو لوگ اٹھے تھے آوازیں آئی ہیں ایئر ڈیفنس سسٹم کی. یعنی مجموعی طور پر یہ 4 منٹ یہ کاروائی ہوئی ہے. اب یہ کیسے ہوئی ہے کاروائی؟ یہ کاروائی یوں ہوئی ہے کہ اب اعتماد میں لیا گیا ہے نہیں لیا گیا یہ مجھے نہیں پتا, لیکن ان کے فائٹرز ایران کے فضائی حدود میں بھی داخل نہیں ہوئے. یہ اب پتہ نہیں کس طرف سے آئے, لیکن یقیناً یعنی میرے اندازے کے مطابق یہ جارڈن سے ہوتے ہوئے عراق کی طرف آئے, اور عراق کے فضائی حدود سے انہوں نے جو ایئر ٹو سرفیس میزائل ہے, یعنی میزائل نہیں راکٹس جو جہازوں پہ لگتے ہیں, تو ان کے ذریعے وہ انہوں نے وہاں سے فائر کیے. اور جن چیزوں کو ایرانی ایئر ڈیفنس نے انٹرسیپٹ کیا ہے وہ جہاز نہیں, وہ راکٹس ہیں, کیونکہ جہاز تو ایران کے اندر آئے نہیں. یعنی یہ میں آپ کو بتاؤں ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ فضائی ایران کے فضائی حدود میں داخل ہوئے اور یہ کہنا چاہتے ہیں, لیکن میں جو ہوں میری جو عمر ہے, میں نے ایران عراق جنگ کو دیکھا ہے. جب کوئی فائٹر جیٹ کسی شہر میں داخل ہوتا ہے اس کی آواز سنائی دیتی ہے, وہ کبھی کبھار جو وہ آواز اتنی زیادہ ہوتی کہ شیشہ کانپنے لگ جاتے ہیں, ٹوٹتے ہیں. یہاں پہ کوئی نہ شیشہ کانپا ہے, نہ زمین کانپا ہے, نہ کچھ. یعنی کوئی ایسی لرزش نہیں ہوئی ہے جس سے یہ پتا چلے. یعنی جن کو جنگ کا تجربہ ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ جب ایئر ڈیفنس سسٹم کی آواز آتی ہے وہ زمین سے اوپر جا کے وہ پھٹتا ہے, تو ایک پٹاخے جیسی آواز آتی ہے فضا سے. لیکن جو اوپر سے اگر کسی زمین پر کسی چیز کو ہدف قرار دیا جائے, یا ہوائی جہاز یعنی اگر فائٹر جیٹ فضا کے یعنی اس شہر یا اس علاقے کے اوپر ہوں, تو وہاں سب سے پہلے شیشے کانپتے ہیں. اور اسی لیے ان پر اسکاچ ٹیپ لگائی جاتی ہے. جہاں جنگیں ہوتی ہیں کاظمی صاحب, تو پہلے سے ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ آپ شیشوں پر وہ ٹیپ لگا لیں تاکہ یہ اگر ٹوٹ جائے تو کسی پر نہ لگے. یہاں پر کسی سے میں نے پوچھ تاچھ جو کی ہے, کوئی ایک شیشہ نہیں کانپا ہے. یعنی جو ہوا ہے آسمان میں ہوا ہے. اور پھر میں جب صبح اٹھاؤں تو میں پہلے ہی مجھے ٹی وی سے میں نے دیکھا کہ یہ خبر آ رہی ہے, تو میں کیا بھاگتا ہوا چھت پہ کہ دیکھوں چھت پہ کیا صورتحال ہے. میں نے کئی تہران کے کسی حصے سے دھواں اٹھتا ہوا نہیں دیکھا ہے. آوازیں ضرور ہم نے سنی ہے, حملے بھی ہوئے, لیکن دھواں, مثال کے طور پہ اگر ایرانی وہ تہران بازار میں ایک شاپنگ سینٹر پہ آگ لگا تھا, 3 دن تک دھواں دکھائی دے رہا تھا ہر جگہ سے, اور
فضائی آلودگی بھی کا وہ اس کی وجہ بھی بنا تھا. لیکن تہران میں نے دھواں نہیں دیکھا, لیکن سرکاری طور پر جو باتیں ہوئی ہیں, جو میں نے اطلاع آپ نے جو بتایا کہ ایران کے زمین پہ, ایران کی فضا میں اسرائیلی جہاز نہیں آئے اور عراق سے انہوں نے ہٹ کیا ہے, ایک خبر اسرائیلی میڈیا میں بھی آئی ہے جو میں مسلسل فالو کرتا رہتا ہوں کہ عراق کے اندر کچھ راکٹ کے ملبہ کچھ جگہوں پر گرا ہوا ملا ہے عراق کے اندر. تو یہ بات آپ کی جو بات ہے وہ اس سے کنفرم ہوتی ہے. اچھا, جب جو فضا میں یہ ایئر ڈیفنس سسٹم مار رہے تھے دشمن کی طرف سے آنے والے جو بھی پروجیکٹائلز تھے, وہ تو بہت ہی خطرناک جیسا لگ رہا تھا. میں نے جو ویڈیو دیکھی ہے, مجھے نہیں معلوم چونکہ عمارتوں سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ کس شہر کا ہے, غالباً وہ تہران کا ہی ہے. تو یہ جو صبح سویرے 2 بج کر یعنی 2:30 بجے یا 4 بجے اس وقت اتنی فضا میں سب کچھ آوازیں آ رہی ہیں اور آپ لوگ سوچتے رہے بالکل یہ کس طرح. قاسمی صاحب, سب سے پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو صبح اٹھے نا, سارے بچے اسکول گئے, سب یونیورسٹی گئے, سب اپنے کاموں پہ گئے. کسی تہران میں جو سڑکوں اور ٹریفک کی جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھیں, تہران میں جب 2 بوند بارش کے جب زمین پہ گرتے ہیں نا تو اتنی بڑی ٹریفک بن جاتی ہے, تہران میں لوگ پھنس جاتے ہیں. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ایرانی عوام کو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ ہوا ہے, کیونکہ یہاں پہ سب سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈرامہ جیسا لگ رہا ہے کاظمی صاحب. یعنی آپ دیکھیں یہ جو واقعہ, یعنی ایرانی عوام اس کو مان ہی نہیں رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جب خود اعتمادی اس میں جب کسی ملک یا قوم میں ہوتا ہے نا, آپ یوں دیکھیں اب جب کل سے ایک اور نیا تاثر کہ بھائی ہمارا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے. بار بار صرف ہمارے یہاں پہ میزائلوں کی تعریف کی جاتی تھی, ڈرونز کے تعریف کیے جاتے تھے. تو اب جو موقع ملا ہے ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم کو کہ یہ دفاع کرے اور اس میں جو کامیابی انہوں نے حاصل کی, آپ دیکھیں تمام جو یہاں پہ فوجی ہیں سب خوش ہیں. یعنی اب وہ جو فوجی ایکسپرٹس ہیں جو کہ فی الحال ان کا کوئی سرکاری موقف نہیں آ رہے, وہ اتنے خوش ہیں کہ بول رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی فوجی مشق تھی جس میں ہمیں پتہ چل گیا کہ ہماری جو میزائل سسٹم ہے یا ہمارے جو ڈرون سسٹم ہے یا جو ہمارے اٹیکٹیو دفاعی سسٹم ہے, یعنی جس اٹیکٹیو ایلیمنٹس کے تحت ہم اپنی دفاع کرتے ہیں, اب ہم کو یہ پتا چلا جو ڈیفینسو ہمارے ایلیمنٹس ہیں, یعنی جو واقعی جو بالخصوص ایئر ڈیفنس سسٹم بہت مضبوط ہے. کاظمی صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ یعنی ان کو اتنی بڑی یہاں پہ خفت اور خاری ہوئی ہے. یعنی آپ دیکھیں یہاں پہ ڈالر دن بہ دن اس کی قیمت بڑھ رہی تھی. یعنی یہاں پہ جو بازار ہے اس میں دن بہ دن جب سے یہ باتیں ہوئی تھی کہ ایران پر حملہ ہوگا فلان, تو یہ ایک سماج ہے, سماج میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی ڈالر کل سے لے کے آج تک آپ بتائیں 15% قیمت میں گھٹی ہے. یعنی یہاں پہ جو سونا, ڈالر اور اس کی قیمت جب گھٹی ہے, یعنی کہ بازار اور سماج میں یہ تاثر ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ نہیں حملہ کر سکیں گے اور وہ بالکل ناکارہ بنے. تو یہ 15% جو ڈالر کی قیمت اور جو فورن کرنسیز ہیں اس کی قیمت جو گری ہے بنسبت ڈالر, یعنی یہ بنسبت ٹومان کے, یعنی ایرانی جب ریال مضبوط ہوتا ہے تو یہ ایک دنیا میں ایک چیز ہے جس کے تحت یہ مضبوط ہوتا ہے, یہ کرنسی یعنی اس ملک کی طاقت ہے جو بھی ہے. میں ذرا بیچ میں آپ کو میں روک رہا ہوں. آپ نے کہا اب ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ٹیسٹ ہو گیا اور لوگوں کو اس پر اعتماد. میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ ایران نے کچھ جو ہتھیار روس کو دیے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یوکرین کے خلاف, تو آپ کی طرف سے, آپ کی سرکار کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے آپ ہمیں فیڈ بیک, یعنی ہمارے ہتھیار کیسے کام کر رہے ہیں اس کا پتہ چلے. تو یہ ہر طرف سے فیڈ بیک لے کر کے اپنے ہتھیاروں کو امپروو کرنے کا بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ٹیسٹ کر کے
ہتھیاروں کو بہتر کیا جاتا ہے، وہ بھی آپ لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں اور اسرائیل کے خلاف ہتھیار مہیا کر رہے ہیں جو وہاں کے گروپس ہیں۔ جی اس سے متعلق مجھے میں کوئی کامنٹ نہیں دوں گا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ انہوں نے اب جو جن جگہوں کو انہوں نے ہدف قرار دیا اب دیکھیں کہاں ہے آقا کاظمی صاحب۔ دیکھیں ایران کی جو تنصیبات ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہے، جو تمام دنیا جانتی ہے، اور یہ کہ انہوں نے جو اٹیک کیا ہے ایئر ٹو سرفس راکٹوں سے کیا، یعنی یہ سرفس کو انہوں نے ہدف قرار دیا۔ آپ دیکھیں جہاں حزب اللہ کے قائد اور جنرل سیکرٹری حسن نصر اللہ صاحب کو ہدف قرار دیا جاتا ہے، وہ باقاعدہ جو یعنی جو انڈر گراؤنڈ ہدف کرا جاتا ہے، جس کو یہاں پہ اینٹی بنکر سسٹم کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں اس کا لفظ جو ہے، لیکن یعنی جو فارسی میں جس کو بنکر بسٹر، اسے بنکر بسٹر کہتے ہیں، بنکر بسٹر۔ بنکر بسٹر، کوئی بنکر بسٹر وغیرہ یہاں پہ ہم نے نہ دیکھا نہ سنا۔ یہاں پہ کچھ علامتی طور پہ جہاں ہمارے جو میزائلی سائٹ تھا جس میں شہید جنرل تہرانی مقدم صاحب جو کہ یعنی ایرانی میزائل ٹیکنالوجی کے تقریباً فادر ہیں، فاؤنڈر ہیں، وہ شہید ہوئے تھے۔ وہ تقریباً میں آپ کو بتاؤں 10 سال 12 سال پہلے، تو اس کو ہدف قرار دیا ہے۔ اس کو 12 سال سے ہم نے خالی کر دیا ہے، یعنی جب دنیا کو پتا چلیے کہ بھائی یہاں میزائلی سائٹ ہے تو اس کو خالی کر دیا۔ روڈ ہیں وہاں پہ، پارک سے بنا ہوا ہے، زمینوں پہ لگے ہوئے، یعنی ایسی کوئی ویڈیو ایران سے نشر نہیں ہوئی ہے۔ دیکھیں آپ دیکھیں یہاں بولتے ہیں نا انٹیلیجنس جو نفوذ ہے، جو اندر جو لیک ہے یا فلان، آپ دیکھیں کوئی بھی دیکھیں، ان کے جاسوس تو تہران میں ہیں، خوزستان میں بھی ہیں، اعلام بھی میں بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ عام طور پہ خود بذات خود ویڈیو بنا کے کہیں سوشل میڈیا میں ڈالتے ہیں، یا کہیں ایسی ایک ویڈیو نہیں آئی ہے کاظمی صاحب کہ کوئی چیز چل رہا ہے، کچھ یعنی کچھ نہیں ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں ابھی جو صہیونی حکومت ہے، یہ اس کے لیے میں نے آپ کو آپ کے پچھلے پروگرام میں بولا تھا کہ بھائی دو حالتیں ہیں، یہ کہ ایک میں نے بولا تھا، میں نے جو پریڈکٹ کیا تھا، میں نے بولا تھا کہ ایک تو صہیونی حکومت بالکل ایران پر حملہ نہیں کرے گا، لیکن دوسرا آپشن جو ہے وہ ہے کہ ایک نمائشی حملہ کرے گا، کہ اگر صہیونی حکومت نے ایک نمائشی حملہ کی تو اس کی شکست ہے، کاش وہ حملہ نہیں کرتا۔ یعنی جو ناک اس کا اس میں کٹا ہے نا، کہ یعنی کچھ بھی نہیں ہوا ہے، تہران سب نارمل۔ یہاں پہ جو سڑکوں میں جو ایکسیڈنٹس میں جو لوگ مرتے، دن میں 30-40 لوگ یہاں پہ ایران میں سڑکوں میں مرتے ہیں، یہ ان کے حملے میں 2 یا 4 لوگ شہید ہوئے، تو یہ تو بڑی بات نہیں ہے، یہ یعنی ان کی شکست ہے۔ اور اب دیکھیں دنیا بھر میں کیا اب ایک بات بتائیے، دیکھیں اب ایک بات بتائیے کہ اس حملے کے فوراً بعد امریکہ نے، برٹین نے، کچھ اور ملکوں نے بھی ایران سے اپیل کی ہے کہ اب کوئی جوابی کارروائی نہ کرے، اب جنگ کو آگے نہ بڑھائے، بس یہی معاملہ ختم کر دے۔ کیا وہ جو ڈپلومیسی چل رہی تھی جس میں یہ نمائشی حملہ، اگر میں کہہ رہا ہوں، میں ظاہرہ کنفرم کرنے کے لیے میرے پاس کوئی سورس نہیں ہے، اگر یہ نمائشی حملہ پہلے سے طے تھا تو کیا یہ بھی طے ہے کہ اس کے بعد جنگ بندی کا راستہ بن جائے گا اور ایران کو کہا جائے گا کہ اب آپ کوئی حملہ نہ کریں؟ کاظمی سب سے پہلی بات یہ کہ جو پولیٹیکل سائنس ہے یا جو پورے جو سوشل سائنسز ہیں، وہ تو نیچرل سائنس جیسے فزکس اور میتھمیٹکس تو نہیں ہے کہ مثلا ہم بولیں 2 + 2 4 ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آبزرویشن کہہ دیتے ہیں، یعنی ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ذہن میں کیا ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ صرف ہم اپنے جو یعنی خبروں کی بنا پر اور جو چشمدید گواہوں کی بنا پر ہم اپنی رائے کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم کچھ یقین کے حساب سے نہیں کہہ سکتے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ان کو شکست ہوا ہے اور یہ کمزور ہے، اور ایران جس ہدف کے پیچھے تھا، کاظمی صاحب ہم کئی پروگرام میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم بات کر چکے ہیں، ہماری سب سے بڑی خواہش جنگ بندی ہے، دنیا جان لے، ہماری سب سے بڑی خواہش جنگ بندی ہے، کیونکہ جو مظلوم فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے
جو وہاں پہ نسل کشی جاری ہے اس کو روکنا ہے، ہر حال میں روکنا ہے. اگر ڈرون حملے کے ساتھ یہ رکتا ہے، اگر میزائل حملے کے ساتھ یہ رکتا ہے، اگر یہ سفارت کاری کے ساتھ یہ رکتا ہے، جس طریقے سے رکتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد، جو ہر روز کم سے کم آپ جانتے ہیں اتنی خبریں جب یہ پچھلے سال سے یعنی گزشتہ 370-80 دنوں سے جو خبریں ہم دے رہے ہیں، یعنی دن بے دن جو وہاں پہ نسل کشی ہو رہی ہے، یعنی ہماری خواہش، ایران کی خواہش، ایرانی حکومت کی خواہش جنگ بندی ہے. اسرائیل کو تو ختم ہونا ہی ہونا ہے، وہ تو ہم پہلے سے کہہ چکے ہیں. وہ نظریاتی طور پہ طاقت کی مزاحمت کی طاقت کی وجہ سے تمام چشمدید گواہوں کے بنا پر آپ دیکھیں ہم خلیل سے میزائل تک پہنچے، تو ان کی شکست تو ضروری ہے. پہلی خواہش ایران کی اور اس مظلوموں کی یہ ہے کہ وہاں پہ نسل کشی روکا جائے، اور جیسے بھی یہ جنگ بندی میسر ہوتی ہے، یہ فلسطینی عوام کی حمایت اور صہیونی حکومت کی شکست ہے. میں نے آپ کو بولا کہ نیتن یاہو کی شکست، اس کی نابودی جنگ بندی ہے، اور یعنی اس کی اپنی جو حکومت ہے. اسرائیل کی تو نابودی یقینی ہے، یعنی صہیونی حکومت کی نابودی یقینی ہے، لیکن نیتن یاہو کی بھی نابودی، اس پہ جنگ بندی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں گزشتہ 20 دنوں میں ایرانی وزیر خارجہ نے 20 ملکوں کا دورہ کیا ہے، ایرانی سفارت کاری جاری رہی. آپ دیکھیں رد عمل کی بات آپ نے کہی ہے، یہ رد عمل کو صرف اسٹڈی کریں، دیکھیں ایرانی طاقت کو آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ بھائی رد عمل سعودی عرب، پتہ نہیں عمان، عراق، تمام جتنے بھی ملک ہیں خطے کے، انہوں نے سب نے مذمت کی ہے. یعنی کہ ہمارا آپ اس کو قانونی لحاظ سے دیکھیں، ایران کے پاس حق ہے، حق اس بات کا ہے کہ ایران اس پہ جوابی کارروائی کر سکتا ہے، وہ ایران کا حق ہے اور ایران کرے گا بھی. آپ دیکھیں گے ایران اس کو چھوڑے گا نہیں. یہ میں اس بریکٹ میں بتاؤں، آگے بڑھتا ہوں. تمام پھر امریکہ اور برطانیہ کا کیا رد عمل آتا ہے کہ بھائی ہاتھ جوڑ کے بول رہے ایران خدا کے واسطے حملہ نہ کرو. تو یہ تو تمام جو آپ دیکھیں، یہ صدام حسین کو یاد لائیں، آپ جا کے طالبان حکومت کو یاد لائیں، آپ جا کے دیکھیں جب امریکی اور امریکہ کے ساتھ کسی کی جنگ ہوتی ہے تو اس کا حشر و نشر کیا ہوتا ہے. ایران میں ابھی ایرانی فوج، ایرانی عوام، ایرانی نظریات، اسلام، قرآن، امیر المومنین حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جذبہ یہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے تحت ایرانی قوم مضبوطی سے کھڑا ہے، اور جواب بھی دے گا، جواب کی کارروائی بھی ہوگی. لیکن دنیا میں، آج کی دنیا میں جذبات نہیں، سیاست سے کام لینا چاہیے. الحمدللہ کہ ہمارے جو حکومت ہے ہماری، وہ ایک بالکل مطمئن شخصیت کے ہاتھ میں ہے. حکمت عملی جو ولی فقیہ اپناتا ہے، لیکن ولی فقیہ اور نیتن یاہو میں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے. وہ ایک انسان ہے جو یعنی انسان زمینی نہیں ہے، وہ ایک روحانی انسان ہے. وہ فیصلے کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، اور کامیابی بھی ہماری ہوگی. جوابی کارروائی کو بھولیے نہیں، ایران جوابی کارروائی بھی کرے گا، اور آپ دیکھیں گے کیا ڈیل ہے، کھیل ہے، کیا ہے. اور دیکھیں آپ دیکھیں تمام خطے کے ممالک، سعودی عرب، بحرین، قطر، سب مس آگا دیکھیں ہماری دیکھیں کامیابی اور کیسی ہو سکتی ہے. سفارتی کامیابی اس حد تک کہ بھائی دشمن کے ساتھ بیٹھ کے آپ بات کرو، دشمن کے جو وزیر، ان کا جو سربراہ ملک ہے، ہمارے سربراہ ملک سے بات کرتے ہیں. یا جو جارڈن کو دیکھیں، ہمارے وزیر خارجہ وہاں گئے تھے، وہاں کے اعلیٰ قیادت کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے. یہ سارے ایران کے دشمن تھے، یہ ڈائریکٹ الائز ہیں اسرائیل کے، ڈر کے مارے ایران کے ساتھ بات کر رہے ہیں. آغائے کاظمی اگر کوئی کسی کو بے بس دیکھے، کسی کو شکست خوردہ دیکھے تو اس سے بات نہیں کرتا ہے، صرف اس کو مارتا ہے. آپ بولتے ہیں بھائی ہم اپنے جو اندرونی میڈیا ہے، ہمارے جو یہاں پہ جو قیدیوں کے اہل خانے ہیں، یا جو صہیونی جو ناجائز مقبوضہ علاقوں میں بسے ہیں، ان کو تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں، آپ ہمیں یہاں پہ ایران میں آپ کو سب کو پتا ہے کہ ابھی تل ابیب میں ٹوائلٹ پیپر نہیں ہے. ابھی آپ ہمیں ساتھ میں ایک اگر ضرورت ہو تو میں ایک ویڈیو بنا کے آپ کو بھیجو، تمام میں کچا کچ سب کچھ ہے. کیونکہ لوگ اطمینان کے ساتھ ہیں. اب وہ خوفزدہ ہیں، ہم آرام سے بیٹھے ہوئے. یہ کامیابی ہے. باتیں بہت ہے کاظمی صاحب. اچھا
آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایرانی لوگ بہت ہی اطمینان سے ہیں, کوئی گھبراہٹ ہوا ہے, لوگ سکون کی نیند سو رہے ہیں, یہ باتیں سب ٹھیک ہیں. جب کل کے حملے کے بعد ایران کی فارن منسٹری کا پہلا ری ایکشن آیا, اس کی جو خبر اسرائیلی میڈیا نے چھاپی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ ہمیں اس بات کا حق ہے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں, اور لیکن جوابی کارروائی کے لیے کوئی دھمکی نہیں دی گئی. یہ بات بالکل انڈر لائن کر کے ایک طرح سے انہوں نے اہمیت کے ساتھ چھاپی. انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ اب شاید جوابی کارروائی نہیں ہوگی, شاید انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ امریکہ اور دوسرے ملکوں کی طرف سے جو پہلے سے شاید کچھ طے ہوا ہے, اس لیے ایران نے جوابی حملے کی دھمکی نہیں دی ہے. تو یہ بیچ میں کہاں بات ہے ایسی جو وہ مضبوطی سے جوابی کارروائی کی بات ابھی نہیں ہو رہی؟ دیکھیں کاظمی صاحب, سب سے پہلی بات جو ہے وہ جو فارن منسٹری ہے وہ ایک سفارتکاری کا مرکز ہے. سفارتکاری بالکل جنگ کے سامنے ہے. آپ میرے سے منجے ہوئے اور سینئر صحافی ہیں, آپ جانتے ہیں جو دمکانے والی باتیں ہوتی ہیں وہ فوجی کمانڈرز کہتے ہیں, جو دمکانے والی باتیں ہوتی ہیں وہ ایسے مضبوط اداروں سے یہ باتیں نکلتی ہیں جو کہ اگلے کی ہوش و حواس اڑ جائے. وزارت خارجہ ایک سفارتکار ایک ادارہ ہے جس میں سفارتکاری یعنی صلح و دوستی اور بات چیت سی باتیں ہوتی ہیں. مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ایرانی وزارت خارجہ نے کبھی بھی کسی ملک کو دمکایا ہو یا جوابی کارروائی کا کہیں اشارہ کیا ہو. لیکن یہ جو میڈیا کے کام ہیں, یہ کسی چیز کو بولڈ کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں بھائی وزارت خارجہ سے تو کبھی حملے کی بات نہیں ہوتی, سپاہ پاسداران کے کمانڈر کہتے ہیں, سپاہ پاسداران کہتا ہے, اور ایران کے جو وزیر دفاع ہے وہ کہتے ہیں, یا جو متعلقہ شعبہ کہتے ہیں وہ, یعنی حالا شاید دوسرے ملکوں میں یہ رویہ نہ ہو لیکن ایران میں یہ رویہ ہے اور ہر ادارہ اپنا کام کرتا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں وہ یہ ایک خاص بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ایرانی ثقافت سے متعلق. ایرانی لوگ جو ہے نا وہ بہت ہی انپریڈکٹڈ یعنی غیر قابل پیش بینی ہے, یعنی ان کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. وہ کبھی حکومت خلاف بن جاتے ہیں, کبھی تنقید کرتے ہیں روڈ گلی کوچوں میں, کبھی یوم انقلاب اسلامی کی سالگرہ ہو جاتی تو سب روڈ میں پہنچ جاتے ہیں, کب سب آتے ہیں وہاں پہ امریکہ مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں, یہ کبھی تنقید کرتے ہیں معیشتی مسائل سے, کبھی ایک دم سے جو رہبر انقلاب اسلامی کی جو خطبہ جو ان کا خطبہ ہوا جمعہ کی نماز میں, تو ایک دم سے آپ دیکھیں کہ بہت بڑی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں. یہ ایک خاص اسٹڈی کی ضرورت ہے. اس پر ایرانی عوام پر جب کوئی حملہ ہوتا ہے, ان کا جو جذبہ حب الوطنی ہے, ان کا جو جذبہ غیرت و تعصب اور ایک خاص, یعنی آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک دم سے میں بول رہا ہوں کہ ان کی جو بتیاں ہیں نا وہ جل گئی ہیں. سب کو انہوں نے, ہم ایران پر جب حملہ ہوتا ہے تو سب انقلاب اور حکومت کی حامی بن جاتے ہیں. تو انہوں نے ایک بار پھر یہ غلطی کر لی, اگر ایران پہ حملہ کرو گے تو اور, یعنی یہ پھنسے ہوئے, یہ آڑی والا سلسلہ ہے, آگے کریں تو کٹتا ہے, پیچھے کریں تو کٹتا ہے. اسرائیل اس بیچ میں پھنسا ہوا ہے, حملہ کرے پھنسا ہوا ہے, نہ کرے پھنسا ہوا ہے. آپ کو یہ میں آپ کو بتاؤں جوابی کارروائی ابھی جو ہے نا, جوابی کارروائی شاید حکومت یا پزشکیان صاحب یا کہ ایرانی دفتر خارجہ بولے کہ بھائی بین الاقوامی سفارتکاری کریں, جنگ نہ کریں, فلان صلح ہو, فلان جنگ بدی ہو. لیکن عوام میں ایک ابھی جذبہ اٹھا ہے کہ ان کی ہمت, وہ اٹھ کے ایران میں آئے. ہمارے لیے ہر اسرائیلی فوجی کے لیے ہمارا ایک میزائل ہے. آپ دیکھیں ہمارے جو کم سے کم 5 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ میزائل ہیں, یعنی ہر فوجی کے لیے ایک میزائل رکھا ہوا. یعنی ایرانی جو جذبہ ہے یہ بہت ہی ایک خاص ہے. اور میں ایک اور نقطے کی طرف دیکھنے آپ کے ذہن کو لانا چاہتا ہوں کہ ایران کے خلاف جب دہشت گردی ہوتی ہے, ابھی سیستان و بلوچستان میں دہشت گردی ہوا,
اس سے جی پہلے میں اس واقعے کے بارے میں بھی جاننا چاہتا تھا کہ وہاں پھر ایک واقعہ ہو گیا. یہ جو ان کی جو ہم آہنگی ہے نا، یہ بہت ہی بڑا سوالیہ نشان ہے. جب بھی ایران ایسا کوئی کاروائی کرتا ہے جو کہ ایران اپنے دشمنوں کو کاپتا ہے، تو ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان میں دہشت گردانہ واقعہ ہوتا ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. میں اپنے درشکوں کو اپنے دیکھنے والوں کو بتا دوں، سیستان بلوچستان صوبہ جو ہے وہ پاکستان کے پڑوس میں ہے، اور وہاں اکثر یہ کہتے ہوئے کہ سنیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ان کو بھڑکا کر کے کچھ چیزیں کرائی جاتی ہیں. اور اپنے پچھلے اس جنگ کے دوران بھی شاید 2-3 واقعات ہو چکے کہ وہاں پر ٹیررسٹ حملے ہوئے ہیں. اب بھی ایک حملہ ہوا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ بالکل ہوا ہے. اچھا، ہمارے پاس وقت کی بہت کمی ہے، میں تقریباً وقت ہو چکا ہے ہمارا، اور کوئی خاص بات اگر اس حملے سے متعلق کچھ بتا سکیں جو بتانی ہو، ضروری ہو آخر میں کچھ. یہ ہے کہ ایرانی عوام ابھی اپنے آپ کو کامیاب دیکھ رہی ہے، یعنی ایرانی خوش ہے ابھی. آپ دیکھیں ایران میں سکون ہے، امن اور سب کچھ. تمام میں سب سے پہلا پیغام یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کل حملے ہوئے. یہ خوشی کی بات ہے. ایرانی مطمئن ہے، اپنے کام جاری ہے ایران میں. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہماری جو ایئر ڈیفنس ہے اس پہ بہت ابھی فخر کا احساس ہونے لگا ہے. یہ اتنا جتنا وہ کہ بھائی ان کے پاس F-35 ہیں، پتہ نہیں کیا کیا جہاز ہے، وہ ایران کے فضائی حدود کے اندر داخل نہیں ہوئے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو جہاں چاہتے ہیں وہ پہنچا دیتے ہیں. وہ ہمت ان کی نہیں ہوئی ہے کہ وہ اندر آ جائیں. یہ ان کی یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے. لیکن ساتھ میں بحیثیت ایک ایرانی یہاں پہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ امید ہے کہ ایران کا جو کاروائی ہے، جوابی کاروائی وہ ہو، اور اس کے اگلے دن میں آپ کے ساتھ پروگرام کروں. آپ نے دیکھا، میں ایک بار پھر آپ کو فلیش بیک دیکھنا، میں ایک گزارش ہے کہ آپ جب اس ویڈیو کو نشر کر رہے ہیں تو ایک سائٹ پہ ایران کے جو وعدہ صادق حملہ ہوا تھا، جو تلابیب کی جو ویوز تھے اور جو جیسے میزائل جا کے برس رہے تھے اور جا کے زمین پر لگ رہے تھے، وہ ویڈیوز جو کہ ایران میں بالکل مختلف میڈیا سے بھی آئے، جو ہوا میں کچھ وہ پٹاخے پھٹ رہے ہیں، وہ بھی دکھا دیں تاکہ پتا چلا کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے. اور یہ دیکھیں ایران بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. اسرائیل اتنا سا ہے ایران کے مقابل میں. امریکہ بھی بہت چھوٹا ہے. امریکہ اور دنیا جو مغربی ملک ہے وہ ایران اور اسلام کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ ایران موریلٹی کے اوپر، اسلام کے اوپر، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات اور امیر المومنین حیدر کرار جو کہ یعنی صہیونیوں کے جو دل میں جو ایرانیوں کے ساتھ اور جو مسلمانوں کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ میرے خیال سے خیبر سے ہے. اور وہ اس تحت ان تمام اعتقادات اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ایرانی قوم اور مزاحمت مضبوط ہے. آپ نے ایک بار پھر آج ہم نے پروگرام کو کاظمی صاحب بہت ایرانی کر دیا. حزب اللہ کی جو کاروائیاں ہو رہی ہیں، ایک یہ نہ بولو تو یعنی ذاتی ہے کہ حزب اللہ نے جو حشر کیا ہے، ہر روز جو حملے ہو رہے ہیں، جو انہوں نے جو اعداد و شمار جو صہیونی فوج نے جاری کیے، ان کے جو جتنے کمانڈر مرے ہیں، جتنے وہ حزب اللہ کو بھی میں یہاں پہ سلام پیش کرتا ہوں. یمن کے حوثیوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. عراق کے جو عزیز میرے بھائی ہیں جو کہ بہت ہی میں ان کو چاہتا ہوں، کیونکہ وہاں پہ آنا جانا ہوتا ہے تو وہ جو ان کی مہمان نوازیاں ہوتی ہیں، وہ جو مزاحمتی جو عراق کے لوگ ہیں، تمام ان کو سلام ہے. ایران میں اگر ایران آج ہم لوگ بیٹھ کے یہاں پہ ایران کی طاقت کی بات کر رہے ہیں تو وہ انہی مجاہدوں کی وجہ سے ہے. ہندوستان میں جو لوگ نعرے تکبیر لگاتے ہیں، نعرے حیدری لگاتے ہیں، جو کشمیر میں لوگ ہیں، جو پاکستان میں ہیں، جو مختلف شہروں میں جو کہ انقلاب اور مزاحمت کی حمایت کر رہے ہیں، ہم تمام ان کی وجہ سے یہاں پہ بول رہے ہیں. ورنہ اگر آپ لوگ نہیں ہوتے تو ہم کچھ بھی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو کامیاب کرے گا اور نابودی ہوگی جعلی صہیونی حکومت کی. جی بہت بہت شکریہ سید حسام الدین مہاجری. میں اپنے
दर्शकों को एक छोटा सा वाकया बिल्कुल मुख्तसर याद दिला दूं। जब महमूद अहमदीनेजाद दूसरी बार इलेक्शन जीते ईरान में, मैं उस वक्त लंदन में था, तो वहां एक थिंक टैंक में कोई मीटिंग हो रही थी, तो मुझसे किसी ने पूछा कि भाई ये क्या हो गया, तो मैंने कहा जिसको आप सपोर्ट करेंगे वो हारेगा। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि ईरानी आपस में लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, इख्तलाफ रख सकते हैं, हो सकता है खुदा के वजूद पर भी बहस कर लें, लेकिन अगर उन्हें ये पता चल जाए कि गैर मुल्क की ताकतें कुछ और चाहती हैं, तो उसके खिलाफ वो मुकम्मल मजबूती से खड़े हो जाते हैं और उनकी नेशनलिज्म जो है वो बहुत ही मजबूत है। वही बात आपने अपने तरीके से बताई, तो ये वाकई एक बहुत बड़ी खूबी है ईरानी अवाम में कि वो इतनी मजबूती से खड़ी है, और जिस इनकलाब के, इस्लामी इनकलाब के बाद में जिस मजबूती से वो अपनी लीडरशिप के साथ खड़े हैं, उसी वजह से ये मुल्क मुसलसल तरक्की कर रहा है। और अब अमेरिका इस इलाके से वापसी के बारे में उसे सोचना पड़ रहा है, छोड़ करके जाने की बात उसे सोचनी पड़ रही है। इजराइल के बोझ को वो कब तक ढोएगा, कब तक वो यहाँ अपने फौजियों को मरवाएगा, उससे भी बहरहाल गौर करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।